लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है तज़किरे असलाफ़ का। इस मुबारक बाबरकत पुर अज़ रहमत सिलसिले में हम अपने असलाफ़ का, बुज़ुर्गान दीन का तज़किरा करने की सआदतें हासिल करते हैं। आज जिस अज़ीमुश्शान शख्सियत का हम ज़िक्र खैर करने जा रहे हैं वो हैं हमारे मौसूफ़ शख्सियत हज़रत सैयदना सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अज़ीमुश्शान शख्सियत के मालिक हैं। आपकी बारगाह में कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह आपके चाहने वाले हाज़िर होते हैं और आपके ज़ात से, आपके बारगाह से, मज़ार पाक से खूब बरकतें हासिल करते हैं। आज आपका ज़िक्र खैर हम इस मुनासबत से करने जा रहे हैं कि आज 29 मुहर्रमुल हराम है और मुहर्रम की 29 तारीख़ को आपके विसाल की तारीख़ है और आपके विसाल की तारीख़ पर आपकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए ये बयान हम आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं। आप तवज्जो के साथ आपका ये बयान सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। आपके बयान में आज हम आपके तज़किरे में आपकी करामतों का ज़िक्र करेंगे। आप साहिब करामत बुज़ुर्ग हैं और साहिब करामत बुज़ुर्ग होने के साथ साथ आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीमुश्शान शख्सियत के मालिक हैं। आइए कुछ आपके बारे में जान लेते हैं पहले, उसके बाद आपकी करामत की तरफ आते हैं। इमाम अली नकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10वें इमाम हैं अहले बैत के इमाम में से। उनके ख़ानदान से सैयद अली मीरा दातार का सिलसिला है। आपका हुसैनी घराना है। आपकी पैदाइश भी चांद रात की है और शहादत भी चांद रात की है। 29 रमज़ान ईद की चांद रात को आप पैदा हुए और रमज़ान ईद के दिन आपके मज़ार शरीफ पर गुस्ल भी होता है। आपकी पैदाइश का दिन बहुत शान से मनाते हैं। आपकी शहादत मुहर्रम की 29 तारीख को हुई। उस दिन आपका उर्स मुबारक होता है। सुबह 4 बजे संदल मुबारक चढ़ाया जाता है। लाखों की तादाद में सवाली आते हैं और हर सवाली की जायज़ मुरादें अल्लाह की रहमत से पूरी होती है। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह का लोबान सुबह 5 बजे और शाम को मगरिब की नमाज के बाद होता है दरगाह के अहाते में। जो सवाली दोनों वक्त के लोबान में पाबंदी के साथ आते हैं, ज़्यादा वक्त दरबार में गुजारते हैं, उनके फ़ैसले जल्दी होते हैं, उनकी जो मुरादें हैं वो जल्दी पूरी होती हैं। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा जान सैयद इल्मुद्दीन अपने वालिद साहब मोहम्मद दारैन रहमतुल्लाहि अलैह के साथ लखनऊ ज़िला के कड़ा गांव में बुखारा से हिंदुस्तान आए। ज़्यादातर बुज़ुर्गान दीन उस दौर में बुखारा से इस्लाम की तबलीग करने हिंदुस्तान आए। उस ज़माने में मुसलमानों का ये हाल था कि अपने दीन को भुलाकर गलत राह पर चलते थे। गुनाह दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उस दौर में कुतुब आलम को भी बुखारा से गुजरात उनके चाचा जान ने तबलीग इस्लाम के लिए भेजा था, जिनका मज़ार पाक अहमदाबाद शरीफ में है। कुतुब आलम इल्मुद्दीन के चचेरे भाई लगते थे। एक ही घराने से उनका सिलसिला है। हिंदुस्तान में अलग अलग सूबे में जाकर अल्लाह की पहचान बताते, अल्लाह की शान बताते, भटके हुए मुसलमानों को सीधी राह दिखाते। और सैयद इल्मुद्दीन साहब के वालिद साहब के विसाल होने के बाद सैयद इल्मुद्दीन गुजरात के अहमदाबाद शहर में आए और वहाँ पर कुतुब आलम से मुलाकात हुई। उस ज़माने में अहमदाबाद का बादशाह अहमद शाह हुआ करता था। कुतुब आलम इल्मुद्दीन से मिलकर बहुत खुश हुए, बहुत खातिर तवाज़ो की। अहमद शाह बादशाह से मुलाकात करवाई। अहमद शाह ने उन्हें खानपुर में रहने के लिए जगह दी और उन्हें अपनी फ़ौज में सिपह सालार बना दिया। इल्मुद्दीन बहुत ही परहेजगार बुज़ुर्ग थे। अपनी फ़ौज में जितने भी सिपाही थे उन्हें दीन के रास्ते पर चलने की ताकीद करते, आका की तमाम सुन्नतों पर चलने की नसीहत देते। आपकी सोहबत में बहुत से सिपाही मुरीद हो गए और ईमान की रोशनी से मालामाल हुए। और उस दौरान उस्मानपुरा में सबे बुरहानी, जिनका उस्मान उस्मान था, उनका बहुत नाम था, उनके भी मुरीद बनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक मुख्तसर तज़किरा आपका था। आइए आपके करामत की तरफ आते हैं और आपकी कुछ करामतें सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की पहली करामत आप सुनिए। सन 1935 ईस्वी का किस्सा है। 1935 का, बहुत पुराना भी नहीं। 1935 ईस्वी का किस्सा है कि सैयद अली ने एक मुर्दा बच्चे को जिंदा किया था। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मुर्दा बच्चे को जिंदा किया था।
احمد آباد کے ریلوے اسٹیشن پر دیوی لال مارواڑی ایک آدمی تھا جو کلی کا کام کرتا تھا. میرا داتار کی درگاہ میں ہمیشہ آتا جاتا تھا اور ان سے بہت عقیدت رکھتا تھا. میرا داتار کے درگاہ میں جاتے تھے. آپ کے میرا داتار کے وصال کے بعد کی بات ہے یہ کلی وہاں بہت جاتا تھا اور حضرت سے بہت عقیدت بھی رکھتا تھا. میرا داتار کی دعاؤں سے اس کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا. ان کے خادم کو پوچھ کر اس بچے کا نام روشن لال رکھا. اپنے مذہب کے حساب سے انہوں نے نام رکھا. جب وہ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کے گلے کے پاس ایک گانٹھ ہوئی. احمد آباد کے سیول ہاسپٹل میں اس کی گانٹھ کو نکالا گیا, علاج ہوا. پھر بھی وہ بچہ بیمار رہنے لگا. اس کو میرا داتار کی درگاہ پر لائے. اس کے نام کا چلہ باندھا گیا. اس دور میں بابو بھائی نام کا ایک حکیم تھا, اس کے پاس سے بھی دوائی لائی گئی لیکن کچھ آرام نہ ہوا اور اس کا بچہ مر گیا. اسے اناوا تالاب کے پاس دفنایا گیا. اس کے ماں باپ درگاہ میں آ کر, میرا داتار رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں آ کر بہت رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کے دربار میں ہم بہت امید لے کر آئے تھے اور ہمارا بیٹا مر گیا. وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا تھا. ماں باپ مایوس ہو کر کے احمد آباد چلے گئے. وہاں جانے کے بعد بیٹے کی یاد کو بھولا نہ سکے. روزانہ میرا داتار کو یاد کر کے رو رو کر کے دعا کرتے. ایک روز دیوی لال اپنے کمرے میں اکیلے سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کو فریاد کر رہا تھا. اس کی بیوی کچھ کام سے باہر گئی تھی. اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا بہت خوبصورت اس کے سامنے اچانک کمرے میں آ کھڑا ہے. اس نے کہا جاؤ تمہارا بیٹا روشن تمہیں دلی اسٹیشن پر ملے گا. یعنی یہ کمرے میں بند کمرے میں فریاد کر رہے تھے, اچانک کمرے میں خوبصورت بچہ آیا اور انہوں نے آ کر خوشخبری دی کہ جاؤ تمہارا بچہ جو ہے وہ الحمدللہ دہلی کے اسٹیشن پر تمہارا لڑکا مل جائے گا. دیوی لال سوچ میں پڑ گیا کہ کمرہ بند تھا اور لڑکا کہاں سے آیا اور یہ کون ہے. اتنے میں لڑکا غائب ہو گیا اور پورے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو تھی. اس کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ لڑکے کے روپ میں حضرت سید میرا سید علی داتار رحمت اللہ علیہ تھے. وہ بہت خوش ہو گیا. دلی اسٹیشن پر ایک گاڑی آئی. وہ جب یارڈ میں پہنچی تو صفائی کرنے والے نے دیکھا کہ ایک بچہ 4 سال کا کپڑے میں لپٹا ہوا پڑا ہے. وہ بچے کو اٹھا کر اسٹیشن ماسٹر کے پاس لے گیا. وہاں پر کافی بھیڑ جمع ہو گئی. اتنے میں جو گاڑی میں دیوی لال روانہ ہوا تھا وہ گاڑی اسٹیشن پر آ گئی. دیوی لال بھیڑ دیکھ کر وہاں پہنچا. اس نے دیکھا اور الحمدللہ اپنے بچے کو پہچان لیا. اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے. دیکھنے والوں نے کہا آپ تو اس گاڑی سے آئے جبکہ یہ بچہ ہمیں اگلی گاڑی سے ملا تھا, آپ کی گاڑی سے تو بچہ ملا نہیں. دیوی لال نے اپنا بچہ ہونے کی سبھی نشانی بتائی جو اس بچے میں تھی اور سید علی میرا داتار کی کرامت کا قصہ بھی اسٹیشن والوں کو سنایا. لوگ قصہ سن کر بہت حیران ہو گئے. کچھ لوگ ان کے ساتھ میں اناوا تک آئے. یہاں پر لوگوں نے مل کر اس قبر کو کھودا جس قبر میں دیوی لال نے اپنے بچے کو دفنایا تھا. آپ کی جب انہوں نے قبر کو کھولا, قبر کو کھول کر کے دیکھا تو حیران تھے کہ قبر کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے. آپ کی کرامت کے چرچے جگہ جگہ ہونے لگے. سید علی میرا داتار نے اسے اپنے بیٹے سے واپس ملا دیا اور دیوی لال اپنے بچے کی منت حضرت میرا سید علی داتار کے دربار میں اتار کر کے احمد آباد خوشی خوشی روانہ ہوا. غور کیجئے کیا شان ہے اللہ کے اولیاء کرام کی. میرا سید علی داتار سخاوت کے دھنی ہیں, جو تقدیر میں نہیں ہوتا وہ بھی خدا سے دلاتے ہیں. اولیاء کرام کی یہی شان ہے. اولیاء کرام کی بارگاہوں سے یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی ملتا ہے. اللہ کریم اولیاء کرام کی بارگاہوں میں اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جانے والوں کو اللہ کی رحمت سے ان کے خالی دامن کو بھرا جاتا ہے. سن 1975 عیسوی کی بات ہے کہ ایک سوالی ابو بکر بھاورا اونا دلواڑا کا رہنے والا تھا, کوئی جگہ کا نام ہے. ان کی آنکھوں کی روشنی جن کے جادو سے چلی گئی. ان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ایک بزرگ نے کہا کہ تو اناوا سید علی کی درگاہ پر چلا جا. وہ سوالی اپنے بیوی بچوں کو کہے بغیر پوچھتے ہوئے درگاہ پر آ پہنچا. آپ کے آستانے پر زد یعنی رٹ لگا کر بیٹھ گیا کہ تمہارے آستانے پر آنکھوں کی روشنی ملے گی تو ہی میں یہاں سے جاؤں گا. بیٹھ گیا ضد کر کے.
پھر انہوں نے بشارت میں خواب میں دیکھا کہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے۔ اتنے میں اذان کی آواز سن کر وہ اٹھ بیٹھا، اس کو اپنی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی لگی۔ آنکھوں سے جب پٹی کھولی تو دیکھا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی ہے۔ گاؤں میں اس کی بیوی اور بچوں کو بھی بشارت ہوئی کہ تمہارا شوہر اناوا میں ہے اور اس کے آنکھوں کی روشنی آ چکی ہے۔ اس کی بیوی اور بچے اناوا آ کے اس سے ملے اور خوشی خوشی درگاہ میں جا کر زیارت کر کے اپنے گھر کی اجازت لی۔ غور کیجئے، کہیں مردے زندہ ہوتے ہیں اور کہیں پر گئی ہوئی آنکھ واپس آتی ہے۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ ایک اور کرامت سنتے ہیں۔ ایک شخص محمد حسین سن 1991 میں 1991 میں راجستھان سے آیا۔ اس نے حاضری میں 1.5 انچ تک اپنا گلا کاٹ ڈالا۔ 1.5 انچ تک اس کا گلا کٹ گیا تھا۔ گلا کاٹنے کے باوجود وہ شخص زندہ تھا، باتیں وغیرہ بھی کرتا تھا۔ اس کو احمد آباد ہاسپٹل میں لے گئے ٹانکے لینے کے لیے۔ ڈاکٹر حیران ہو گئے اور آپس میں کہنے لگا کہ یہ شخص زندہ کیسے ہے؟ ڈاکٹر نے ٹانکے لیے، اس کے بعد سوالی درگاہ میں آیا، لوبان کی راکھ جو ہے اپنے گلے پر لگائی اور کچھ دنوں میں الحمدللہ وہ اچھا ہو گیا۔ اس درگاہ شریف میں جو بھی سوالی آتے ہیں ان کو جادو سے جو بھی خیال ہوتا ہے، یا تو زمین میں شمشان میں جو بھی گاڑا ہوتا ہے وہ سوالی کے منہ کے ذریعے نکلتا ہے۔ کسی کو سنڈاس پیشاب سے نکلتا ہے، سانپ بچھو، نیبو، کیلے، بلیڈ، کانچ کے ٹکڑے، شمشان کی راکھ، شمشان کی ہڈی، ایسی چیزیں جادو کے ذریعے انسان کے پیٹ میں اتاری ہوئی چیزیں سید علی میرا داتار کی کرامت سے الحمدللہ نکل جاتی ہے۔ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ یعنی کوئی آپ کی بارگاہ میں آیا تو جادو کے معاملات اگر اس شخص پر ہے تو جادو جس طریقے سے بھی ہے، جیسے بھی ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے، میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ کی ایک کرامت یہ ہے کہ وہ ویسے ہی نکل جاتی ہے جیسی ان کے اوپر جادو کی گئی تھی۔ اگر بالوں سے جادو ہے تو وہ دکھا دیا جاتا ہے، وہ نکال دیا جاتا ہے۔ کچھ کھلایا پلایا گیا ہے تو پیشاب پاخانے سے نکل جاتا ہے۔ یعنی کل ملا کے جادو کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے اس اللہ کے ولی کی بارگاہ سے الحمدللہ وہ نکل جاتا ہے، اور آنے والا جادو کے اثرات لے کر کے آتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو جادو کے اثرات سے آزاد ہو کر کے جاتا ہے۔ کوئی تکلیف پھر ان کو الحمدللہ باقی نہیں رہتی۔ غور کیجئے یہ اللہ والوں کا کیا شان ہے۔ سن 1978 عیسوی میں ایک سوالی راجستھان کا رہنے والا، اس کے پیٹ میں سانپ ڈنک مارتا تھا۔ وہ سوالی مچھلی کی طرح تڑپتا تھا۔ محرم کی 7 تاریخ کو اس کے منہ سے 10 فٹ کا سانپ نکلا۔ اس سوالی کے پیٹ میں جادو سے سانپ اتارا گیا تھا اور سوالی الحمدللہ اچھا ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے۔ کوئی اگر سنے حیرت کھائے تو حیرت والی بات نہیں، جادو سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جادو کی کاٹ سے وہی ہوتا ہے کہ جس چیز پر جادو کی گئی ہے وہ چیز واپس نکلتی ہے۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ 29 محرم الحرام سید علی میرا داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے الحمدللہ عرس کی تاریخ ہے، آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ ہم نے اس بیان کے ذریعے سے عقیدت کے نذرانے پیش کر دیے ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ آپ بھی بارگاہ سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کریں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو آپ کی خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ یہ جس کتاب سے میں نے آپ کو یہ بیان کیا ہے یہ سوانح سید میرا علی داتار اور کرامات و مناقب یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کے جو لکھنے والے ہیں خادم سید شجاع الدین محمد ربانی، انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، اور یہ گجرات کے خیرو کتاب گھر سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اللہ کریم حضرت کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان رحمتوں کا ہم سب کو بھی حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔